मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मेरा एक अभी बयान चला है, शॉर्ट क्लिप चला, काफी लोगों ने सुना उसको। मैं जब कोई ऐसा शॉर्ट क्लिप जाता है नीचे कमेंट जरूर पढ़ता हूं, उस कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरी इस बात को लोगों ने कितना समझा है और कितना नहीं समझा। ये लाजमी है। आप जब बात करते हैं ना तो बहुत से हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, बात करके मिंबर से उठ के चले गए, बस देखते ही नहीं उसका लोग उससे क्या समझ रहे हैं। तो मुझे उस कमेंट से बड़ा फायदा होता है कि मेरी बात का लोग सही मतलब समझे भी है कि नहीं समझे, वो कमेंट से पता चल जाता है। खास तौर पे नेगेटिव कमेंट्स में किस चीज को ये इसने हाईलाइट किया है। मेरा एक बयान चला है अभी जिसमें मैं लोगों से ये कह रहा हूं कि आपको चाहिए कि कुछ अपना हाथ तंग करके कम से कम 1 साल की आमदन बचा के रखें आप। मैंने ये बयान किया। आपकी तनख्वाह है, आपने क्या किया, हैंड टू माउथ चलें आप और बचाएं। कितना बचाएं आप देखें, आपके घर का जरूरी खर्चा कितना है, अय्याशी वाला नहीं, जरूरी खर्चा। मिसाल के तौर पे आपके घर का जरूरी खर्चा 1 लाख रुपए आज अगस्त 2025 में कितना है, 1 लाख। तो आपने कम से कम जो है ना 1 साल का खर्चा बचाना है, पैसे जोड़ जोड़ के। और 1 साल का कितना बनेगा, 12 लाख। ताकि आज अगर आप जॉबलेस होते हैं तो आपके लिए दूसरी जॉब तलाश करने तक का इंतजाम घर में मौजूद हो, आप दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं और डिप्रेशन में ना जाएं। और मैंने ये भी कहा कि वो जो 12 लाख रुपए आप जमा करेंगे ना, थोड़ा सा कंजूसी करके, कंजूसी का मतलब ये जायज कंजूसी है। बेगम को भी बोले, बेगम देखो जॉब कभी भी जा सकती है, हम तो पूरा, अक्सर मैंने जॉब वाले लोगों को देखा महीने के आखिर में पान गुटके के पैसे भी नहीं होते इनके पास, और कह रहे हैं महीने का आखिरी चल रहा है, महीने का आखिरी चल रहा है। भाई आखिरी चल रहा है तो क्या मतलब, ये आखिरी दिनों में नहीं खाना तूने क्या? शुरू से तमीज से लेके चलते, 31 दिन का या 30 दिन का महीना है तो इतना खर्च करूं कि 31 तक चलूं तो मैं आराम से। सखावत कर दी शुरू में, उड़ा दिए गोले गंडे में और पिज्जे बर्गर में और ऊट पटांग हरकतों में। अब महीने का आखिर चल रहा है, जेब में धेला ही नहीं है। तो उस पे फिर मैंने ये समझाया था कि देखो इतना बचाओ। बेगम को भी समझा दो, बेगम ये मेरे तुम्हारे फायदे के लिए। बेगम ना माने तो थोड़ा सख्ती भी करो इसके ऊपर, क्योंकि यही बेगम कल आपको छोड़ के चली जाएगी जब जेब में पैसे नहीं होंगे। कितने लोग हैं जॉबलेस हुए, खाने पीने को उन्होंने कुछ जमा ही नहीं करके रखा हुआ था, जॉबलेस हुए, खाने पीने को नहीं है, तो जिस बेगम पे खर्च किया था ना वही टाटा करके चली गई, वही टाटा करके जा रही है। और वकील तो बैठे हुए हैं, चंद वकील अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेजॉरिटी वकीलों की ऐसी है जो खवातीन को खुला दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी आमदन इसी से, वो खुला का केस फाइल करेंगे, फीस मिलेगी उनको। तो वो तो यूट्यूब पे आप देख लो, टिकटॉक पे क्लिप बना बना के खवातीन को बरगला रहे हैं बगावत पे कि जिस औरत को अपना शौहर पसंद नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं जमशेद से उसकी शादी करवाएंगे हम। सही है ना? तो वो बैठे हुए, तो खवातीन आ जाती है, भाई माशाल्लाह तो बहुत मुनासिब फीस में हमें इस शौहर से जान छूट रही है। तो ऐसे सांप तो बैठे हुए, अजदहे बैठे हुए। तो इसलिए मैंने उस पर यह समझाया था कि भाई कम से कम 1 साल, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा की फिर कोई हद नहीं है। फिर तो जिंदगी की अय्याशियों से ही और जिंदगी के राहतों से चले जाओगे ना आप। ज्यादा की तो कोई इंतहा नहीं है। ज्यादा तो फिर जमा मालम वअद्ददा में आता है, हर वक्त माल जमा करके रखना और कंजूसी, अपने ऊपर भी खर्च ना करना, दूसरों पे भी खर्च ना करना, वहां फिर तवक्कुल किया जाए। तो कम से कम कितना जमा करना है, 1 साल। तो मैंने कहा अगर आपका घर का खर्चा, एक मुतवस्सित घर का 1 लाख में आराम से गुजारा हो जाता है, तो आपने बचा बचा के 12 लाख, और वो 12 लाख गोल्ड की शक्ल में जमा करें, करेंसी की शक्ल में जमा ना करें। डॉलर में इसलिए नहीं कि इल्लीगल है, और गोल्ड में जमा करें। और गोल्ड भी वो वाला लें जब चाहे कैश करा दें उसको, किसी कंपनी का हो, और वो लॉकर में डाल दें, भूल जाएं उसको। ये आड़े वक्त के लिए आपने रखा हुआ है। खुदा ना ख्वास्ता जॉब गई तो जॉब तलाश करूंगा, जब तक नहीं मिलेगी खाने पीने से ना जाए भाई, तो यहां से निकाल के बकदरे जरूरत इस्तेमाल कर सके हम। तो उस पे लोगों ने कहा लो, कभी क्या कहता है, कभी ये मुफ्ती की समझ में नहीं आता, कभी कहता है जाती घर भी मत बनाओ, अल्लाह पे तवक्कुल करो, कभी कहता है जोड़ जोड़ के 1 साल का पैसा जमा करो, समझ में नहीं आता कभी क्या कहता है। और कुछ लोगों ने कहा लो, अल्लाह पे तवक्कुल कहां गया, उलमा को तो चाहिए लोगों को अल्लाह पे एतमाद। और ये कल की बात है, कल के कमेंट से मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट की। मैंने सोचा था वो कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मेरी बात पे यकीन कर लो यार, टाइम लगेगा ना, कमेंट्स पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा मैं।
ایک نے کہا کہ کچھ لوگ ایک طرف کو, کچھ بالکل دوسری طرف. کچھ کہہ رہے ہیں لو علماء کو تو چاہیے توکل سکھائیں, اور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جمع کر کے رکھو, ایک ایک سال کا جمع کر کے رکھو, اور اللہ سے ہونے کا یقین یہ پھر کیسے لوگوں کے دلوں میں آئے گا. اور کچھ کہہ رہے ہیں لو ذاتی گھر کے بارے میں تو کا فکر نہیں کرو, اور جوڑو نہیں پیسے, سواری پہ بھی پیسہ خرچ کرو, خوراک پہ بھی پیسہ, کھاؤ پیو موج مستیاں کرو, کل کی فکر مت کرو. لو کیسی باتیں کر رہا ہے. تو لوگ کچھ نے کہا نہیں زبردست زبردست. ایک نے تو لکھا کاش مفتی صاحب یہ بیان میں پہلے سن لیتا تو آج روڈ نہ ناپ رہا ہوتا. کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہی ہوا ہے, میری تنخواہ تھی اچھی, کھاتا پیتا تھا, ساری اڑا دیتا تھا میں, ایک دن جاب لیس ہو گیا تو زیرو پہ آ گیا میں. کہہ رہے ہر جگہ سے دھکے کھانے, کاش پہلے پتا ہوتا تو یہ دن نہ آتے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھو. توکل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جس کو سمجھ لینا اتنا آسان ہو. یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کہاں توکل کرنا ہے اور کہاں توکل کرنا ہے, لیکن اس طریقے سے جس طرح شریعت نے بتایا ہے, جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہاں توکل نہیں کرنا. اصل میں تو توکل ہر جگہ ہی کرنا ہے, لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ توکل نہیں ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا یہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ توکل کا موقع کیا ہے اور کون سا توکل ایسا جو بے موقع ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. فرمایا کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو, اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. خدا کی قسم یہ حدیث سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے, انگریز کے پاس یہ حدیث نہیں ہے, لہذا وہ کنفیوز ہے کتنا جمع کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کنجوسی کسے کہتے ہیں, سخاوت کسے کہتے ہیں, اس کا انگریز کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. ہمارے نبی نے زبردست, پہلی بات اجملوا فی الطلب کا مطلب طلب کرنی ہے. یعنی طلب کا کیا مطلب؟ آپ نے اسباب اختیار کرنے, طلب اسی کو کہتے ہیں نا, یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں مصیبت سے بچنے کے. اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں آپ نے. پہلا تو ہمیں یہ پتا چل گیا. اب مجھے وہ بتاؤ, جو آدمی مہینے کے کماتا ہے, کیا یہ دن رات ہم واقعات نہیں سنتے کہ جاب چلی گئی, کمپنی بیٹھ گئی, یہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اسٹیل مل پوری بند نہیں ہو گئی. ہمارے جو اسٹیل مل کے لوگ تھے پورے اسٹیل کے چمچ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے, ایک چمچ تک نہیں چھوڑا انہوں نے. اسٹیل مل کو جب کھانا شروع کیا, وہاں جو لوگ بھی بڑے لیول پہ لوگ تھے تو کیسا کھائیں, جو کپ تھے نا کپ وہ بھی گھر لے گئے. تو پھر ان کی تنخواہیں رکی ہیں, میں نے تو روڈوں پہ گھومتا ہوئے دیکھا ہے ان کو. آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, آپ جاب کے قابل ہی نہ رہیں, BCO قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس کی آواز میں نے کہا تھا تھوڑی سی بڑھا دیں. تو طلب کرنا ہے, مصیبت سے بچنے کے اسباب بولو اختیار کرنے ہیں. تو مصیبت میں یہ بھی ہے بھائی, یہ دن رات ہم سنتے ہیں جاب گئی روڈ پہ آ گئے. کیا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے پہلے سے اس کے لیے؟ تو اگر آپ سرے سے انتظام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا, یہ وہ توکل ہے جس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی. یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کو گیس کا چولہا آپ نے جلا چھوڑ دیا کہ صبح جب گیس آنے سے پہلے ہم اڑ جائیں گے, حالانکہ آنکھ نہیں کھلی. تو یہ وہ توکل ہے جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَغْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے نا چوہا, وہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتا ہے. حالانکہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. کتنا امکان ہے اس کا؟ بھائی چراغ دور رکھا ہوا ہے, اگر گر بھی جائے گا تو زمین میں گرے گا نا, آگ بجھ جائے گی. لیکن 1% چانس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا. بھائی چوہا آئے گا, ہو سکتا ہے گھسیٹتا ہوا لے جائے اس کو, آپ کی چادر کے قریب کر دے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, احتیاط کیا ہے, رات کو آپ نے چراغ کو بند کر دینا ہے. اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں,
کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, بھائی کل اللہ کھلائے گا, اللہ بہت بڑا ہے. کل کی ہم نے کبھی سوچی, جس خدا نے آج ہمیں, ہمارے یہاں نا ڈائلاگوں پہ پورا دین چل رہا ہے, ڈائلاگوں پہ. تبھی تو دیندار لوگ بدنام ہیں دنیا میں, یار ان کی کوئی بات نہ لاجک کی نہیں ہوتی, پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. توکل کا وہ مفہوم بیان کریں گے کہ آپ ایسے ایسے واقعات توکل کے, آدمی کہے گا یار یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اسباب کی نفی پہ جب آئیں گے تو ایسے کہ ایک صاحب کہنے لگے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم بجلی کے اس میں سوراخ میں ہاتھ دیں گے, بٹن دبائیں گے, اگر ایمان مضبوط ہے تو کرنٹ نہیں لگے گا. میں نے کہا بھائی جتنا بھی ایمان مضبوط ہو, کرنٹ کا کام ہے لگنا. میں نے کہا یقین نہیں آتا, میں ایک چماٹ مارتا ہوں, لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ چماٹ تو ہلکی چیز ہے, جب وہ لگ رہی ہے تو کرنٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے. کرامتوں کے واقعات الگ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بچانا چاہے تو بھائی آپ سوراخ میں ہاتھ دیں, نہیں لگے گا آپ کو کرنٹ, وہ اللہ بچا. لیکن ہمیں کیا پتا اللہ بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا یار اس طرف حالات صحیح نہیں جانے, کہہ رہے اللہ بچائے گا. کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے, آج جاب لیس ہو گئے. تبھی تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے کوئی بندہ اس کائنات میں؟ ہمارے ایک دوست تھے ترکی میں, ان کو کوئی فلسطینی ملا, فلسطینی عالم. انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلسطینی عالم کو دیکھا آپ کا بیان سن رہے ہیں. عرب عالم ہے, بیان کس کا سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا بیان لگا کے. کہہ رہے میں نے کہا یہ تو ہمارے کراچی کے بندے ہیں. میں نے اس فلسطینی سے پوچھا, انگلش میں ان کی بات ہوئی, وہ انگلش میں جانتے تھے, یار یہ آپ ان کو کیوں سن رہے ہو, تو ہمارے علاقے کے ہیں. کہتے ہیں یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہے. اس نے کہا عرب میں تو لوگوں رواج ہے, اجمیوں میں رواج ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اجمیوں میں واحد آدمی ہے جو لوگوں کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتا ہے, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بندہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں مجھے سن رہے تھے وہ فلسطینی. تو میں کتنا حریص ہوں شادیوں پر, پتہ ہے نا آپ کو. آپ 10 سال پہلے بھی میرا جو نظریہ تھا آج بھی وہی ہے. 10 سال پہلے بھی اگر کوئی میرے پاس آتا تھا نا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, 17-18 سال کا ہو گیا ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے کتنے بیانات کیے, ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی خود شادی کر دیا کریں, ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں میں. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے, کماتا ہے, نہیں کماتا نہیں ہے. اچھا پڑھائی میں نمبر کتنے آتے ہیں, A+ A1 گریڈ سے پاس ہوتا ہے, نہیں ہوتا مت کرو. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی دوست احباب ہیں, اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے انہوں نے مشورے آ کے لیے کہ مفتی صاحب آپ شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں, اور آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا ہے اب میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ اور اللہ توکل پہ کر رہا ہوں. یہ ان کا اسٹائل ہوتا تھا آپ کے بیانات سے. میں نے کہا میرے بیانات سے متاثر ہو کر خود دوسری کر لیتے, تیسری کر لیتے, بچوں کی بھی کراتے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں میں بیان کرتا ہوں وہ شرطیں آپ نے سنی ہیں. نہیں مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں جب نکاح کرو گے تو کون پیسہ دے گا, اللہ دے گا. میں نے کہا آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سنا. کتنے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لوگ دکھا سکتا ہوں. کہتے نہیں یار اب بچہ بڑا ہو گیا اب تو کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھو, یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو, ذمہ داری پوری کر رہا ہو اپنی, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کل کما لے گا, آج نہیں کما رہا کل کما لے گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو اس کی شادی, کوئی بات نہیں. ایک بہو گھر میں آئے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اس سے. وہ بہو آپ کی بیٹی بھی ہوگی, اس کے بچے آپ کے پوتے کہلائیں گے, اور آپ کا خون ہے, آپ کی اولاد ہے. کر دو یار, ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے نا, نہیں کر سکتا. اب اس کی شادی کو 4 سال 8 سال 10 سال ڈیلے کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ. باپ تو باپ ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ یار اس کی ذمہ داریاں اخلاقی, شرعی ذمہ داری نہیں ہے, بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمہ نہیں ہے, خوب سمجھ لو, اخلاقی ذمہ داری. شریعت میں تو ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا, شرعاً واجب نہیں ہے باپ کے اوپر کہ وہ آپ کی شادی کرے, خوب سمجھ لو. اگر وہ نہیں کرتا کوئی قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا, ہاں رکاوٹ نہ بنے بس وہ. لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہے یار, جب ساری زندگی اس کو روٹی کھلائی, ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, تو ایک بیسک ضرورت ہے اس کی, وہ بھی کیا کرو, بولو نا, آپ کے فائدے کی بات کرو, پھوڑ دو منہ سے, کیا جا رہا ہے, یہ بھی ذمہ داری پوری کر دو یار.
اور یہ فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں نہیں پڑو کہ بچے ہوئیں گے کھائیں گے کہاں سے. اس میں توکل اللہ پہ واجب ہے. یہ وہ توکل ہے جو واجب ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے یار کل انجینئر بن جائے گا, کمائے گا, لیکن ٹائم پہ کالج جا رہا ہے, جو بھی کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے جیسے ہوتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو پڑھائی کو فوکس, اگر پڑھ نہیں رہا تو کما کے کھلا رہا ہو, عملی طور پہ کما رہا ہو. پھر وہ یہ نہیں کہ بعد میں کما لوں گا شادی کے بعد, نہ ابھی لا کے میرے ہاتھ میں مہینے میں اتنے پیسے دے گا تو تیری شادی, اتنے جس سے ایک بیوی پل جائے. اس میں بھی لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے. ایک آدمی کی 4 لاکھ کم وقت کی آمدن تھی, اس کے باپ کہہ رہا تھا جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی کروں گا میں. مجھے کہہ رہا ہے میں 4 لاکھ کما رہا ہوں, میرے باپ, میں نے کہا کر لے شادی, بتا دے ہو گئی ہے. میں نے لوگوں کو مشورے دیے, میں نے کہا, کہتے ہیں نہیں بیٹا ابھی پڑھ تو رہا نہیں ہے, اسکول نہیں جاتا ٹائم پہ, کالج نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا پھر کما کیا رہا, کہہ رہے کما لے گا بعد میں. میں نے کہا عذاب جان بنے گا, یہ بتا رہا ہوں میں. یہ کیا بنے گا؟ عذاب جان. کہہ رہے اللہ پہ توکل. میں نے کہا یہ توکل جائز بولو نہیں ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے, آپ غلط توکل کر رہے ہو. میں نے کہا جب فری پھوکٹ میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ یار میں نے شادی کرنی ہے, اچھی جگہ رشتہ مجھے جب ملے گا جب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا. جب آپ نے کر دی شادی یہ موٹیویشن بھی ختم. اتنی عمر ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا, تو شادی ہوگی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا کرے گا, یہ میرے بیان سن سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, کیونکہ اس نے میرا بچوں والا بیان بھی سنا. ہر سال آپ کی گود میں ایک پوتا ڈالتا رہے گا آپ کے خرچے پہ, اور آپ ایسے دانت پیسو گے کیونکہ بہو بھی آپ کی ہوگی, آپ لے کر آئے ہوگے, آپ کی کا منہ دیکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہوگی, اور اولاد بھی آپ کی, لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ بولو گے یار, اور یہ صرف اسپیڈ کو فوکس کرے گا. کس کو؟ بچے پیدا کرنے کی اسپیڈ. اور 6 مہینے بعد یہ دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دے گا. ابا ایک ہو گئی, اب ایک, ونس مور. جن لوگوں نے میری بات مانی سکون میں, نہیں مانی باس کہ نہیں بچے کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا, کچھ کر کے دکھائے نا. گناہ میں پڑنے کے خطرے کی بیس پہ کسی اور کی بیٹی کو بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں. آپ کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے, یا کوئی نان نفقہ, کوئی ذمہ داری نہیں, اور آپ نے لڑکی والوں کو الو بنا کے لے آئے, آپ اس کا خرچہ پانی نہیں دے رہے. سسر آپ کا پوچھ رہا ہے کم وقت میری بیٹی کا خرچہ تو اٹھا, کہ خرچہ تو نہیں ہے, تو شادی کیوں کی؟ گناہ میں پڑنے کا خطرہ تھا مجھے خطرہ یہ تھا کہ کسی گناہ میں مبتلا, وہ کہے گا تبلیغ میں وقت لگا لیتا کچھ اور, ہماری بیٹی کو کیوں, اس کا مستقبل تو نے کیوں بھیٹ چڑھا دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آ رہی سمجھ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو وہ جو میرا بیان تھا نا, میں اسی پہ قائم ہوں. تو ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں, ہاں ماں باپ ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, بھائی 4 سال لگیں گے اس کی تعلیم, اس وقت تک یہ بیچارہ بڈھا ہو جائے گا, ہاؤس جاب بھی ہے, پھر اس کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن ہے, BCO, وہ تو 35-36 سال میں جا کے کیا ضرورت ہے اس تکلف کی یار. یہ تو انگریز کرتے ہیں پھر 50-50 سال میں جب فیوچر ان کا مستقبل ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو منہ میں چبانے کے دانت ہی نہیں ہے. تو اولاد میں جو ذمہ دار یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو یا کما کے لا رہا ہو, پھر باپ کو چاہیے اس کی شادی کرے, وہ پھر اللہ پہ توکل کرے, اللہ پہ اعتماد کرے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے شادی کر دی اس کی, اپنے خرچے پہ کی. کوئی بات نہیں یار, میرا بچہ ہے, برائی سے بچے گا, پڑھائی کو فوکس کرے گا, آج نہیں 6-8 سال کے بعد کما ہی لے گا نا, تو جہاں اتنا کھلایا اور کھلا لو, ایک بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی. اس میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں, پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. یہ کنجوسی اچھی نہیں لگتی. ہم نے رکشے ٹیکسی والوں کو دیکھا اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, وہ توکل کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیفنس کے لفٹن والے 1000 گز والے کمبخت توکل نہیں کر رہے ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1000 گز کے بنگلے افراد سے خالی, نہ بیٹے نہ پوتے نہ بہویں, کچھ بھی نہیں, کیونکہ بڈھوں کی تو شادی کر رہے ہوتے ہیں. جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود مرنے کے قریب ہوتے ہیں, پھر پوتا آتا ہے دنیا میں ان کا. تو کیا فائدہ ایسے دادے کا جو 70 سال کی عمر میں ایک پوتا دیکھے. ہم تو دیکھو ابھی آپ کے سامنے جوان ہیں اور اپنے نواسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
بچوں کی رونقیں الگ ہیں, نواسوں کی. مجھے نانا نانا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہاں مزہ آتا ہے. دادا کی ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے, ورنہ دادا کہہ رہے ہوتے اور زیادہ مزہ آتا. یہی تو ہے یار, آدمی جوانی میں جو ہے ابھی جو پراٹھے کھانے کی عمر ہے, اس میں انسان جو ہے بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کرے. تو جلدی سے میں مضمون سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب. تو ایک بات ہمیں پتہ چلی, اسباب اختیار بہرحال کرنے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سیلابوں سے تباہی آ رہی ہے, تو تباہیوں سے بچنے کے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اسباب نہیں ہے, بلکہ ڈبونے کے پورے اسباب ہیں. یہ تو اللہ نے شاید ہمارے دین کی وجہ سے تھوڑا سا بچا لیا ہو, ورنہ ہمارے پاس تو بارش کے 4 چھینٹوں کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو وہ جو ولاگر کمپیئر کر رہا ہے نا, وہاں کی یورپ کی ویڈیو بنا بنا کے اور یہاں کی ویڈیو بنا بنا کے کمپیئر کر رہا ہے, دیکھو وہ کرسچن ہے اور وہ غیر مسلم ہے, ان کے ہاں کوئی تباہی نہیں ہوتی, اور یہ مسلمان ہے, اسلامی ملک ہے, تباہیاں ہی تباہیاں. اور اس سے وہ اسلام کو اصل میں وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اسلام غلط گویا مذہب ہے. بھائی اسلام تو نبی نے تو بڑا بہترین پرنسپل ایک بیان کیا ہے, اجملوا فی الطلب, اسباب اختیار کرو. تو پانی, وہ کتنا ہمارے پاس ایک عظیم اسکالر ہیں جن کا یہ ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یہی ہے نا, یہ کچھ اور ملفوظ ہے. ہمارے پاس تو ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم پہلے بتا کے چلے نہیں گئے, ابھی ہیں وہ, اور جائیں گے بھی نہیں, اللہ لمبی عمر دے. تو میرے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے نا, تو انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا چند سال پہلے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور بارش جب زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اور یہ سائنس سے ثابت شدہ ایک فیکٹ ہے. تو اس فیکٹ کے حساب سے جب بارش سندھ میں سیلاب آیا, اس کے بعد ہمیں سنبھل جانا چاہیے تھا ہمارے حکمرانوں کو. بھائی ایک دفعہ اتنی تباہی ہوئی ہے, لوگ کیسے گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. اللہ نے نہیں بچایا. اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو تم نے مسلط کیا ہوا ہے نا اپنے اوپر, ان کو اب تو دباؤ ڈالو, اب تو باہر نکلو. ان کو بولو بھائی ایک دفعہ سندھ سیلاب میں ڈوب گیا, اب تو ڈیم بناؤ, اب تو اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کرو. کوئی سندھ میں دھرنا ہوا اس کے بعد ہے بھائی؟ 2-2.5 سال پرانی بات ہے نا. میں تو خود گیا تھا اس سیلاب میں مدد کے لیے. کتنی تباہی ہوئی. کیا قوم سڑکوں پہ نکلی, کیا قوم نے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالا کہ اگر دوبارہ ایسا سیلاب آیا نا تمہاری بوٹیاں نوچ کے کھائیں گے؟ کوئی نکلی قوم؟ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں. دوبارہ سندھ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں. کراچی میں سیلاب آتا ہے اور گاڑیاں الٹی بہتی ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں. تو کراچی کی عوام نکلی روڈوں پہ, حکمرانوں کے باہر جا کے دھرنے مارے کہ دوبارہ اگر کراچی میں بارش ہوئی اور سسٹم حکومت نے نہ کیا تو ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم تمہاری. کوئی ہوا ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں, بولتے کیوں نہیں؟ تو بھائی تہجد پڑھتے رہو, آپ صبح و شام کی تسبیحات پابندی سے پڑھو, آپ بغلے وغلے بھی پابندی سے صاف کیا کرو, نیٹ کلین رہا کرو. جب بارش آئے گی تو تباہی آئے گی, ہمارا مقدر ہے. اور یاد رکھو اللہ کا اصول ہے, فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی, نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی. نشیبی جگہ پہ پانی کھڑا ہوگا. کوئی تہجد گزار اگر نشیبی جگہ پہ جا کے گھر بنا لے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, یہاں پانی نہیں آئے گا, تو پانی نشیبی جگہ پہ جائے گا. شرابی اگر پہاڑی پہ گھر بنائے گا وہ بچ جائے گا, جو نیچے گھر بنائے گا وہ ڈوب جائے گا. یہ اسلام کا غلط استعمال کر رہا ہے. بھائی اللہ نے کہا اسباب اختیار کرو, تو آپ نیچے گھر کیوں بنا رہے ہو؟ بارش آئے گی تو ڈوبو گے آپ. تو یہ جو ہمارے ہاں تباہیاں آ رہی ہیں نا, یہ اسلام پہ ادھورا عمل کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہم نے اسلام کے عبادت والے پہلو کو تو لیا ہے, اور جو ہمیں اسلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اس پہلو کو ہم نے نہیں لیا. ایک بات یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. میں جو یہ 4 شادیاں چیختا چلاتا رہتا ہوں نا, میری بڑی بحثیں ہوتی تھیں. علماء کہتے تھے آج کل لوگوں کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, غربت, مہنگائی وغیرہ وغیرہ. میں ان سے ایک بات کہتا تھا, اگر اللہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دینا تو پھر یہ بات معقول ہے. لڑکیاں تو اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتی تھی. تو ان لڑکیوں کو ٹھکانے تو لگانا ہے نا. یا تو ہو نا ہم مصروف بہت ہیں, غربت مہنگائی بہت ہے, تو خواتین کا گروتھ ریشو اللہ کم کر دے,
کہ آج مردوں کے پاس شادیوں کے ٹائم نہیں ہے تو لڑکیاں کم پیدا کرو. بھائی فطرت متاثر نہیں ہوتی ان سب باتوں سے. لڑکیاں کا ریشو اسی حساب سے پیدا ہوں گی جیسے ہمیشہ پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں. تو اگر مرد کسی بھی وجہ سے زیادہ شادیاں چھوڑ دیں تو اللہ اگر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے. اللہ تو کم نہیں کر رہا بلکہ ان کا گروتھ ریشو تو بڑھتا چلا جا رہا ہے, رپورٹ ہی ہے. اور قرب قیامت میں تو بہت عورتیں ہوں گی. تو اس کا مطلب کوئی اور حل تلاش کرو, آپ نکاح سے باز نہیں آ سکتے. آپ ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ نالے کے اندر گھر بناتا ہے, وہ جگہ سستی مل رہی ہے. لوگ اس کو آ کے کہیں گے کہ یار جب بارش آئی نا تیرا یہ سارا مکان بہہ جائے گا. وہ کہے گا غریب آدمی اوپر بنا نہیں سکتا, مجبوراً نیچے بنا رہا ہوں. تو مان لو گے آپ اس کی دلیل؟ آپ بولو گے بھائی روڈ پہ سو جا, فٹ پاتھ پہ سو جا. غربت کا بہانہ بنا کے نالے کے اندر گھر بنانے کی تجھے اجازت نہیں ہے. فطرت سے کوئی جو بھی لڑے گا یاد رکھو جیتے گی کون؟ بولو فطرت. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن آج کے بیان کے مناسبت سے وہ مثال آنا ضروری ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی ایک دیوار پہ چل رہا ہے, فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, پتلی سی دیوار ہے, نیچے آگ جل رہی ہے. ٹک ٹاکر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بہت سے الحمدللہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ایسی حرکتوں میں. پہلے بہت ہوتے تھے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کیمرے سے یوں بنا رہے گھس گئے کسی ٹرک میں, اس کے بعد پتہ نہیں اللہ مغفرت فرمائے بہرحال ایمان پہ جس کی بھی موت ہوئی ہے, لیکن خودکشی تو ہو گئی نا ایک طرح کی. اب آپ کو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کا شوق تھا, دیوار پہ چلنے کی کوئی خاص ٹریننگ بھی نہیں تھی آپ کی, پتلی سی دیوار تھی, نیچے آگ جل رہی ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کراس کرنی ہے. آپ کو پتا اگر میں نے یہ اتنی پتلی سی دیوار جس میں نیچے آگ لگ رہی ہے اگر میں کراس کر لوں گا تو بہادری یعنی قائم ہو جائے گی اور میرے جو سبسکرائبر ہیں ٹھکاک سے 1 ملین ہو جائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کم وقت یا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پہلے کسی پتلی دیوار پہ چلنے کی پریکٹس تو کر لے. ایک دم تجربہ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہے؟ نہیں مان رہے. مفتی صاحب آئے, مولانا صاحب آئے, انہوں نے کہا اگر گر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا, حرام موت مرے گا. سب مسلکوں کے مفتیوں نے سمجھا دیا, گرین چینل والوں نے الگ, وائٹ چینل والوں نے, تاکہ حجت تمام ہو جائے نا. اور جو یہ کہتے ہیں ہمارا سرے سے کوئی مسلک ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کا بھی ایک مسلک ہے بھائی, اس نے بھی سمجھا دیا, ہر طرح سے سمجھا دیا. بھائی گیا اکارڈنگ ٹو اسلام تو اس آگ میں گرتے ہی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جہنم میں جائے گا کیونکہ خودکشی کا گناہ ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں. اب چلنے لگا, دیوار بہت اونچی تھی, دیوار بہت اونچی, چلتے چلتے پاؤں گرا, اب نیچے آنا شروع. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے علماء کی بات نہیں مانی, جہنم میں جاؤں گا تو میں توبہ کر لیتا ہوں. بیچ میں اتنا ٹائم تھا کہ اس کو توبہ کا موقع, تبھی میں نے دیوار اونچی کی ہے اسی وجہ سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنی بھی اونچی دیوار ہو اتنا کہاں ٹائم ملے گا, تھوڑی اور اونچی کر لو. کیا جا رہا ہے بھائی, مثال ہی ہے نا. لوگ نا اس پہ بھی فرضی مثالیں دے دے کے قرآن سنت سننے کے لیے آئے, ہم فرضی مثالوں کے لیے نہیں آئے. بھائی مثال ہی ہوتی ہے, یہ قرآن و سنت سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہے. تو دیوار تھوڑی سی کیا کر لو اور اونچی, اتنی اونچی کر لو کہ راستے میں اس کو خیال آ گیا اور توبہ کر لی اس نے. اب اس نے گڑ گڑا کہ اللہ کے نیچے آ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے, اے اللہ معاف کر دے, میں نے گناہ کیا, کسی عالم کی بات نہیں مانی, اب مجھے پتا ہے میں مروں گا, خودکشی ہوگی, میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے. اور توبہ کی تینوں ارکان پورے کیے اس نے. توبہ کے 3 ارکان ہیں, پچھلے پر ندامت کہ کاش ایسا نہ کرتا, اس وقت چھوڑ دے اس عمل کو, اور یہ نیت کرے اگر اب موقع ملا تو نہیں, اور آئندہ کا عزم کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا, اور دل سے ندامت ہوئی. گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. گناہ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا, معاف. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, یہ عمل ریورس ہو جائے گا کہ اب نیچے جانے کے بجائے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا تو اللہ کہے فرشتوں سے اب ریورس کر دے واپس اس کو, اپنی غلطی پہ اس کو ندامت ہو گئی ہے واپس. اب وہ کہہ رہے اللہ, فرشتے نے آ کے بتایا تیرا گناہ معاف, دل میں تسلی ہو گئی. وہ کہہ رہے اللہ معاف ہوا تو واپس بھیجے نا, واپس بھیجنا, اللہ بھیجے گا واپس. کوئی کروڑوں میں کوئی ایک کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایسا نہیں ہو, نیچے جائے گا. اسی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے
شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. شریعت کے خلاف چلو گے تلافی ہو سکتی ہے, فطرت کے خلاف چلو گے تلافی کا دروازہ بند. ہم شریعت کے خلاف تو چلتے ہی ہیں مسلمان, فطرت کے خلاف بھی چلتے ہیں. فطرت کے خلاف جو چلے گا اس کی کبھی تلافی نہیں ہوگی, چاہے کتنا نیک ہو. اب یہ اتنا نیک بن گیا, ایسا ایمان کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گئی. اس نے کہا اللہ جیسے ہی اب تو مجھے بچا لے, میں بچتے ہی تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا میں, اور اندرون ملک بیرون ملک, اندرونی گشت بیرونی گشت, سارے گشتوں کا اپنی ڈائری میں نام لکھوا رہا ہے. یہ خود بخود ہی خود ہی کہہ رہے ہیں, ہاں بھائی بتا کتنے سال کے لیے, 1 سال, سب کچھ ہو جائے گا. اور اللہ اجر بھی لکھ دے گا, 4 مہینے لگانے کا اجر بھی لکھے گا نیت کی وجہ سے. آگ سے نہیں بچے گا, نیچے گرے گا, چیخیں نکلیں گی, اور تکا کباب بن کے جب آگ بجھے گی تو جو اس کی حالت ہوگی. اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی, شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. اب سمجھ میں آیا 1 سال کا بچانا کیوں ضروری ہے. جاب لیس ہو سکتے ہو بھائی, کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, تو اگر آپ نے نہیں کیا, پہلے سے انتظام نہیں کیا, تو نہیں کا مطلب جب پیسے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پیسے. ایسا نہیں ہوگا اوپر سے غیب سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے, یا لوگ آپ کو ہدیے دے کے جانا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. وہ توکل جس میں انسان دوسروں کے, دیکھو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں, تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے. اب کوئی پہلے حج کے سفر 6 8 10 مہینے کے ہوتے تھے, سال کے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا, تو کھلانے والا کون ہے, بولو نا اللہ. پلانے والا کون ہے, اللہ. تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائل بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا, اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے. عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے ہے نا, وہاں ٹفن لے کے جانا بے اکرامی ہے. یہاں تمہیں مہمان ہو, لیکن کس بات کے مہمان ہو. اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ, اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو. لیکن وہ اپنی لاجک بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا. تو جو پیسے لے کے جاتا, ٹفن لے کے جاتا, بہت برا سمجھا جاتا, بے اس کو دیکھ اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں, اچھا پھر کرتے کیا تھے, کچھ تو ہے ہی نہیں. پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں, شاید یہ حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2-4 کھجوریں مجھے بھی دے دئیے. اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی, دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ, دیکھا غیب سے کھجوریں آئی ہیں, غیب سے, صحیح ہے نا. تو جس کو آ جاتی تھی, عرب میں سخاوت تو تھی, وہ تو کہتا اللہ پہ توکل, اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے. پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا تھا کہ بھائی صاحب کو 50 روپے مل جائیں گے, 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا, طواف ہی نہیں ہو رہا بھائی صاحب. پھر دوسروں کی جیبوں پہ نظر, خوش آمدیں, یہ سب چیزیں. تو قرآن کے الفاظ کتنے خاندانی ہیں. جب اسلام آیا, حج کا حکم آیا, اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا, حج پہ جاتے وقت زیادہ راہ لیا کرو. آنے جانے کا پورا انتظام حضرات فقہا نے کیسا ایکسپلین کیا, فرمایا حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے آنے جانے کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, کھانے کا خرچہ, اور اس دوران گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے, گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا, اس کا بھی خرچہ ارینج کر کے جائے گا. یہ اگر نہیں کر سکتا تو اس پہ حج فرض نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے حج پہ جانا جائز نہیں ہے. 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے, 1 سال کے لیے جا رہا ہے, پیچھے گھر والوں کو کیا دے کے جا رہا ہے, ان کو بھی سکھایا ہوا اللہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, تو نہ ان کا بھی انتظام کر کے جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہاں, اب مادہ پرست میں اور پھر مسلمان میں کیا فرق ہو گیا. مادہ پرست بھی اسباب اختیار کرتا ہے, مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے, تو پھر توکل کہاں گیا. توکل کا مطلب کیا ہوا, تو وہ حدیث میں ہے اجملو, اعتدال. اسباب میں کیا کرنا ہے, اعتدال. وتوکلوا علیہ, اعتدال کا مطلب کیا ہے. تبھی میں کہتا ہوں 1 سال کا جمع کرو, حالانکہ امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال میں بھی جاب نہ ملے. کیا خیال ہے بھائی, امکان ہے کہ نہیں ہے.
مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آیا. ایسے ڈھیلے 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 بالکل پتہ نہیں جیسے کیا نیند نہیں ہوتی یا کوئی نیمبو پانی پی کے آیا کرو جو میں نے طریقہ بتایا نا. 1 گھنٹہ لیمن کو پانی میں ڈال کے رکھو اور تھوڑا شہد ملاؤ, بیان میں آنے سے پہلے وہ پی جایا کرو اپنے خرچے پہ, تو دیکھو ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ. اچھا خیر, تو دوسری چیز کیا سکھائی؟ اعتدال, بیلنس. ہوس نہیں کرنی, ہوس نہیں. ایک آدمی ہے جو کماتا ہی نہیں ہے اور ایک آدمی کمانے پہ آیا تو گدھا بنا ہوا ہے, نائٹ ڈیوٹی, دن میں بھی جا رہا ہے, نہ بچوں کو ٹائم نہ صحت کو ٹائم. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکر ایجنٹ تھے نا, کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ان کو. کروڑوں کروڑ روپے کے بزنس ہو رہے ہیں ہر وقت کہہ رہے سوتے سوتے ان کی کمپلین آتی تھی راتوں کو خواب میں, کروڑوں روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے اس کو, یہ کمپنی بیٹھ رہی ہے, یہ کمپنی اٹھ رہی ہے. سوتے ہوئے میں چیخ مار کے جاگ جاتے تھے وہ ہر وقت. کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوا ہے, اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورکنگ. بڑے بڑے نامور لوگوں کے نام آتے ہیں, وہ اتنے عظیم لوگ محنت سے ہی بنے ہیں بھائی. او بھائی یہ گدھا ہے, گدھا پن ہے, یہ ہوس ہے, کیڑے کھائیں گے بھائی. اتنا کما کے کیا کرو گے کہ اپنا سکون برباد کر دو؟ حرام کی طرف مت جاؤ. اعتدال سے, ایکسرسائز کا ٹائم بھی ہو, بچوں کے لیے ٹائم بھی ہو, اور کھیل کود کا ٹائم بھی ہو. دوسری شادی بھی, استغفر اللہ, خواتین بہت غصے ہو جاتی ہے, پہلی شادی بھی کرنی ہے, اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا ہے. ہمارے کچھ دوست ایسے ہر وقت کتابوں میں مشغول ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں, ہر وقت کتاب لے کے بیٹھے. ان کو شوق ہے 4 شادیوں کا, ایک تو ہو گئی ان کی. ایک دن مجھے کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں کیسے رشتے مل گئے, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا جب سے میں نے دیکھا آپ یہ ٹیڑھی کمر کر کے نا کتاب, سارا دن تو یہ رہتے ہو, اور میں نے کہا اور لیٹتے جا رہے ہو جیسے جیسے عمر. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ لوگ آپ کو کتاب دیکھ کے آئیں گے کہ جی خود آپ کی پیشکش کریں گے, تو ڈھیڑ بننا پڑتا ہے, چلو پھرو ہلو جلو. تو اور ٹینشن میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہو ہی نہیں رہی. کام کیے بغیر کیسے ہوگا بھائی؟ تو حدیث میں کیسی پیاری بات, اجملوا فی الطلب, اعتدال. تبھی میں نے کہا 1 سال بس, ورنہ زیادہ کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو ہندوؤں کے سونے کے مٹکے نکلتے ہیں نا, 100 سال کا جمع کیا ہوا تھا انہوں نے گولڈ, پھر زمین میں دفن کر دیتے ہیں, آج بھی نکلتے ہیں. یہ ہندو, مسلمانوں کے ایسا کوئی مٹکا نہیں نکلتا, ہندوؤں کے بہت سارے نکلتے ہیں. مسلمان کیا کرتے تھے, ابے زندگی اتنی رہ گئی, یہ کھاؤ پیو, کچھ بچوں کے لیے بنانا ہے بناؤ, مر جاؤ یار بس ختم, اللہ ان کو کھلائے گا, کچھ جمع کر لو, کچھ اللہ پہ توکل. اب توکل ختم ہو گیا, پھر بے اعتدالی. سونا, اب آپ نے 1 سال کا جمع کر دیا سونا, نہیں آپ جمع کرتے جا رہے ہو مٹکے بھر بھر کے, پھر ہر وقت فکر کہ یار یہ آپ بڈھے ہو گئے, پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور مر جاتے ہیں, وہ استعمال نہیں ہوتا. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے کے ڈالے جا رہے ہیں, بس کرے یار, کوئی لمٹ تو بنانا ہے یار, تو بیٹھ کے نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بے اعتدالی ہے. یہ کیا ہے؟ تو نہ ایسا توکل کرنا ہے کہ جمع ہی نہیں کرنا, نہ ایسا بے اعتدالی کہ جمع کر کے گنتے رہنا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے, وہ 1 دن کا بھی نہیں رکھتے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء کہتے ہیں اس زمانے میں یہ توکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ازواج میں بھی بہت زیادہ توکل تھا. وہ پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک استثنائی صورت ہے, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ایک استثنائی صورت ہے. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص تھیں, یا بعض اعلیٰ درجے کے صحابہ جو بہت اونچا ایمان تھا ان کے ساتھ خاص تھی. تو اس شریعت کا اصول نہیں ہے. میں تو مفتی ہوں نا, تو میرا کام ہے اصول بیان کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصول یہی ہے بھائی, جمع اتنا کرنا ہے جمع.